अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम करने लगे हैं लेसन नंबर 47 और इसमें सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 71 से लेके 78 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह। पिछले आयत में मूसा अलैहिस्सलाम एग्रीमेंट करते हुए खज़र अलैहिस्सलाम से शर्त मानते हुए कि वो वक्त से पहले कोई सवाल नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। आयत नंबर 71 से देखें। आयत नंबर है 71 जी। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ग़रक़हा। फ़न्तलक़ा, फिर वो दोनों चल पड़े। रूल्स को मानकर वो दोनों पैदल अपना सफ़र शुरू किया। वो दोनों निकले में वो दोनों का तर्जुमा यानी ड्यूअल का सीगा क्यों है? आखिर वाले अलिफ की वजह से। वो दोनों साथ साथ आगे चले। अच्छा, वो दोनों से मुराद कौन दोनों? अब तो वो तीन बन गए ना, खिज़र, यूशे और मूसा अलैहिस्सलाम। फिर दोनों का लफ्ज़ क्यों? वो तीनों साथ चले, इस तरह से आना चाहिए था ना। एक राय ये है कि दोनों से मुराद खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम है। यूशे का क्या हुआ फिर? वो कहाँ गए? उनका सफ़र, उनका साथ यहीं तक का था, तो वो अब पीछे रह गए या वापस चले गए या जो भी था, लेकिन वो अब साथ नहीं चले आगे इन दोनों के साथ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को सीखने का हुक्म हुआ था, यूशे को नहीं। दूसरी राय या दूसरी तफसीर ये है कि इस मरहले से खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम की बातचीत और इन दोनों की के मेल मुलाकात को ज़्यादा अहमियत दी गई, तो यूशे का ज़िक्र नहीं हो रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के इल्मी सफ़र के पहले हिस्से में मूसा अलैहिस्सलाम बतौर उस्ताद और रहनुमा थे और अपने शागिर्द यूशे के, लेकिन अब मूसा अलैहिस्सलाम शागिर्द हैं और अपने उस्ताद खिज़र से सीखने लगे हैं। और क्योंकि इस क़िस्से में इल्म के आदाब के बारे में और इल्म के फितनों को वाज़े करने के लिए बयान हुआ, तो उस्ताद और शागिर्द के साथ होने वाले इंसिडेंट्स पर हाईलाइट ज़्यादा किया गया, इसीलिए यूशे का ज़िक्र नहीं हो रहा। तो इसमें ये तफसीर में ये भी आता है। बहरहाल वो दोनों खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, पैदल गए हैं, बाय वॉक जा रहे थे। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा रकीबा फ़िस्सफ़ीनती, जब वो दोनों सवार हुए एक कश्ती पर। रकीबा, वो दोनों सवार हुए। अस-सफ़ीना, एक कश्ती या शिप पर या बोट कह लें आप। तमिल में शायद इसको कपल कहते हैं। और चलते चलते इनको कश्ती पर सवार होना क्यों ज़रूरी हो गया था? क्यों ज़रूरत पड़ गई थी? क्योंकि वो दोनों एक समंदर को पार करना चाहते थे, जाना था समंदर के उस पार, दरिया क्रॉस करके दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए। तो ये दोनों ना एक कश्ती पे सवार हुए और दोनों का तर्जुमा कहाँ से? रकीबा, अलिफ, आखिर में जो अलिफ है ना, इसकी वजह से। जब वो कश्ती में चढ़कर बैठ गए तो क्या हुआ? खरक़हा, उसने फाड़ दिया उसको। किसने क्या फाड़ा? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख डाल दी। कहा जाता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सुराख ही नहीं लगाया, बल्कि एक पूरी तख्ती उन्होंने निकाल दी थी और ऐसा करके उन्होंने पूरी कश्ती को ख़राब कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये हरकत करते हुए देखते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अक़रक़तहा, ये क्या किया आपने कश्ती में सुराख कर दिया। तो ये सवाल कर बैठे। शर्त क्या तय हुई थी? एग्रीमेंट क्या था कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे, एतराज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पर सफ़र के शुरुआत में ही मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र का ये काम जो है वो बिल्कुल गलत लगा और उन्होंने एतराज़ कर दिया।
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ آپ ڈبو دیں اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ مزید اس کا بھی اعتراض کیا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اگر اس کو خراب کر دیں گے، اس کو توڑ دیں گے یا سوراخ کر دیں گے تو پورا پانی جو ہے اندر آ جانا ہے بوٹ کے، کشتی کے اندر، اور کشتی ڈوب جانی ہے اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہاں تک رک بھی نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام، آگے وہ بولتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً آپ نے بڑا ہی سخت، بڑا ہی عجیب کام کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال بھی پوچھا اور پھر مزید اعتراض بھی کیا۔ آیت 71 کا روانی ترجمہ دیکھ لیجئے دوبارہ ایک بار۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی ہول کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی، ایک بہت ہی نامعقول کام کیا ہے، حرکت کی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں 72۔ قال، اس نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے بولے، الم اقل، کیا میں نے کہا نہ تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ خضر علیہ السلام نے ٹوکا، یاد دلایا وعدے کو، شرط کو، ایک طرح سے ڈانٹا خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو صبر نہیں ہوگا، میرے ساتھ آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، تو اب آپ نے کر دی نا غلطی۔ اتنے یقین سے کیسے بول رہے تھے خضر؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو کتاب شریعت ملی ہوئی تھی، کون سی؟ جی، تورات ملی تھی نا۔ اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی بشیر و نذیر ہوتے ہیں، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے، یعنی گلیڈ ٹائڈنگز اور وارننگز دینے والے۔ پھر نبی کے ذمہ ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام بھی کرنا، یعنی نیکی کا حکم دینا لوگوں کو اور گناہ سے، غلط کام سے روکنا۔ اس صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی غلط کام یا برے کام کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ اور یہ بات خضر کو خوب پتہ تھی کہ یہ بندہ تو ٹھہرا ایک نبی، تو کیسے برداشت کرنا ہے انہوں نے یہ سب۔ تو خضر بولے، روان ترجمہ میں پڑھنے لگی ہوں، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم میں استطاعت ہی نہیں ہو سکتی صبر کرنے کی، کیونکہ یہ کام تمہاری فطرت کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 73، ابھی ٹیکسٹ دیکھیں اس کا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیں، میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی مان لی، کوئی حجت نہیں کی کہ نہیں استاد آپ نے تو کام ہی اتنا برا کیا کہ میں چپ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھول پر معذرت چاہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، مجھے ایکسکیوز کر دیجئے، میں بھول گیا، مجھے شرط یاد نہیں آئی، میری اس بھول پر مجھ پر سختی نہ کریں۔ لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھے میری بھولنے کی وجہ سے نہ پکڑیں، ولا ترہقنی، اور مجھے پریشرائز نہ کریں، مجھے مجبور نہ کریں، من امری عسرا، میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیں، مجھے معاف کر کے اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ یہ رحق کا لفظ ہے نا، ولا ترہقنی میں جو رحق لفظ ہے، تو یہ دوبارہ بھی آئے گا اسی شاید لیسن میں یا اگلے لیسن میں، تو پھر وہاں پر جا کے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا مزید اس کا خلاصہ دیکھیں گے اس لفظ کا۔ آیت 74 دیکھیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں نے ایک لڑکے سے ملاقات کی۔ غلامن کا لفظ جو ہے نا اردو میں غلام کے معنوں میں ہی یوز ہوتا ہے، جیسے نوکر یا خادم کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن عربی میں غلام کا لفظ ہے نا
وہ ایک ینگ لڑکے کو کہتے ہیں، بالکل ارلی ٹینیجر کو، نابالغ بچہ جو ہوتا ہے نا، امیچور بچہ، اس کو کہتے ہیں غلام۔ فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا اس کو۔ کس نے کس کو قتل کیا؟ خضر علیہ السلام نے اس چھوٹے بچے کو مار دیا، اس کا قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو بلایا یا اس کو کھینچ کے لائے اور اس کو لیٹا کر ذبح کر دیا اس کو۔ لیکن خضر نے اتنا برا کام کیوں کیا، یہ خضر علیہ السلام آگے بتائیں گے آپ کو، ذرا صبر رکھیں۔ قالا، وہ بولے، کون؟ اپنے موسیٰ علیہ السلام۔ کیا بولے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، معصوم بچے کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا ہے، یہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے، نازیبا، بہت ہی ان ایکسیپٹیبل، ان یوزول یا اسٹرینج کام کر دیا آپ نے۔ یہ سارے معنی بنتے ہیں کس لفظ کے؟ نکرا کے۔ زکیتاً کہتے ہیں پاک کو، پیور کے معنوں میں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام بھی رکھتے ہیں زکیہ، یہ زکیہ نہیں ہوتا، زکیہ ہوتا ہے، پروناؤنس اس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اعتراض کر دیا، دوبارہ سوال کر بیٹھے خضر سے۔ دوبارہ سوال کرنے پر خضر نے کیسے ریاکٹ کیا؟ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 75۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال کہا، خضر نے کہا، الم اقل لك، کیا میں نے کہا نہ تھا، لکا، تم سے۔ اس بار ایک اور لفظ کا اضافہ کیا خضر علیہ السلام نے، اور اس میں یہ بتانے کے لیے کہ اس میں سٹریس زیادہ ہے پہلی بار سے۔ اب جب آپ پہلی بار بچوں کو ٹوکتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ میں بولی نہیں یا نہیں کرنا کر کے، دوبارہ اگر بچہ نہ مانے تو کیسے جملے نکلتے ہیں؟ کس سے بات کر رہی ہوں سو میں، تم ناچ بول رہی ہوں سو، سنے آ رہا ہے، یہی انداز ہوتا ہے نا۔ پہلی بار خضر نے کہا الم اقل، کیا میں نے کہا نہ تھا؟ پھر دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خلاف ورزی کی تو کہتے ہیں الم اقل لک، زیادہ اسٹرکٹلی ریمائنڈ کر رہے ہیں، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ تو صبر کر ہی نہیں سکتے میرے ساتھ۔ اگلی آیت، آیت نمبر 76، عربی اس کا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ اظہار ندامت کی موسیٰ علیہ السلام نے، دوبارہ معذرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ آیت نمبر 77، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، خضر نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ خضر اور موسیٰ علیہ السلام پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے تو ظاہر ہے چلتے چلتے وہاں تھکے ہارے وہ پہنچے اس بستی میں، تو ان دونوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن وہاں کے باشندوں نے جو رہنے والے تھے وہاں اس گاؤں میں، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، کچھ بھی نہیں آفر کیا۔ اب یہاں رکیے، کچھ سمجھنے والے پوائنٹس ہیں اس آیت میں۔ اول تو یہ کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کیوں مانگا اور کیا یہ جائز ہے کرنا؟
ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا یا مہمانی طلب کی کیونکہ یہ مسافروں کا حق بنتا ہے۔ پرانے زمانے میں کوئی گیسٹ ہاؤسز یا ہوٹلز یا ریسٹورانٹس تو نہیں ہوا کرتے تھے اور ہر جگہ پر اور راستے میں، اور اگر ہوتے بھی تو مسافروں کی مہمانی کی جاتی تھی۔ بستی والوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ مسافروں کو کھانا کھلائیں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ اب یہ نہیں کہ 10 رقم کی بریانیاں اور قورمے اور اس قسم کے کھانے، کچھ بھی جو وہ خود کھاتے ہوں گے گھروں میں اپنے، جو انہیں میسر ہو کھلانے کا حق بنتا ہے مسافر کو۔ یہ مسافر کا حق ہے، اور قرآن میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر مسافر ضرورت مند ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں، اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر دوران سفر اس کے پاس پیسہ نہ ہو یا چوری ہو گئی یا ختم ہو گیا اس کے پاس پیسے یا کچھ بھی اس کو مصیبت آ کھڑی ہو گئی تو اس کی مدد زکوٰۃ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو مسافر ہونے کے ناطے سے خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حق مانگا، کھانا اور مہمانی چاہی بستی والوں سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے جیسے دوسرے مذہبوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، تو وہ گلی گلی جا کر گھوم پھر کر وہ اپنا وہ تبلیغ کا کام شاید کرتے ہیں، اور وہ گھروں والوں سے فقیروں کے جیسے نا وہ مانگتے پھرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس میں لوگوں نے بزرگی سے کچھ ریلیٹ کیا ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں مسافر تھے اور مسافر ہونے کے ناطے سے انہوں نے اپنا حق مانگا۔ فَأَبَوْا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بستی والوں نے، جو گاؤں والے تھے نا، انہوں نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ لوگ کوئی بخیل کنجوس لوگ تھے ہوں گے یا خود محتاج تھے، اللہ عالم، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی صاحب حیثیت نہ ہو پوری کی پوری بستی میں۔ اور دوسری بات، گاؤں والوں نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ دونوں ہی بڑی شخصیات تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے نبی تھے، اس کے باوجود بھی گاؤں والوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ لا علم جاہل قسم کے لوگ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے دور کا ایک نبی بھی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ دو بندے جو ہمارے پاس آئے ہمارے گاؤں میں، وہ ایک نبی ہے ان میں اور دوسرا اللہ کا نیک بزرگ بندہ ہے، اپنی بستی میں آئے ہوئے ہیں، تو انہیں مہمان تو کیا، مہمان خصوصی بنا لیتے، ساتھ کھڑے ہو کر فوٹوز لے لیتے اور ان تصویروں کو فریم کر کے اپنے گھروں کی دیواروں میں ٹنگا لیتے، لٹکا لیتے ہیں نا۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف نہیں کروایا، اس طرح سے خود کو انٹروڈیوس نہیں کیا، اپنا روب نہیں جھاڑا، کیونکہ یہ بچکانی حرکت ہوتی ہے نا، بڑوں کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، پھر کیا ہوا، وہ دونوں ایک دیوار سے گزرے، چلتے چلتے ایک دیوار نظر آئی، جدار کہتے ہیں دیوار کو۔ یرید ان ینقض، وہ ٹوٹ کر گرنا چاہتی تھی، یعنی گرنے والی تھی، دیوار پرانی ہو چکی تھی تو گری جا رہی تھی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا یریدو، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے وہ چاہتا تھا یا وہ چاہتی تھی۔ دیوار خود چاہتی تھی کہ وہ گر پڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آس پاس کی بے جان چیزوں میں بھی احساسات ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں وہ بھی۔ جس زمین پر آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس زمین کا حصہ گواہی دے گی قیامت کے دن کہ فلاں بندے نے اس جگہ نماز ادا کی تھی، فلاں نے اس جگہ پر اپنا ماتھا ٹیکا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ زمین کا ٹکڑا کسی خبر، کسی مقبرے کے سامنے وہ سجدہ کیا گیا تھا، کسی بت کے سامنے، تو اس کی بھی گواہی دینی ہے زمین نے۔ اسی طرح جن دیواروں پر ہماری آواز گونجتی ہے نا، ٹکراتی ہے، بلکہ ہر ایک بات کی گواہی دیں گی یہ دیواریں۔ کس نے قرآن کی تلاوت کی، کس نے غیبتیں کی، کس نے گانے گائے، کس نے گالیاں دی، بد دعائیں کی، کس نے لاؤڈ میوزک سنا،
یومئذ تحدث اخبارہا، سورۃ الزلزلہ کی یہ آیت ہے۔ یہ خاموش پتھر اور نباتات ہر پل جذب کر رہے ہیں اپنی حرکتوں کو، اپنی آوازوں کو سن رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، کعبے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آس پاس کی ساری چیزیں، پہاڑ، درخت، نباتات، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو یہ خاموشی سے کھڑی ہوئی چیزیں آثار ہیں، ہم اپنا چھاپا ان پر چھوڑ کر چل رہے ہیں، اور یہ گواہیاں دیں گے قیامت کے دن۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گی نا، تو پھر آپ امیڈیٹلی اس کو مان لیں گے۔ حجر اسود کہاں پر ہے؟ کیا چیز ہے حجر اسود؟ جی کعبۃ اللہ میں جو بلیک سٹون ہے نا، تو اس کو، وہ بھی گواہی دے گا پتھر آ کے کہ کس کس نے آ کے وہاں پر بیت اللہ کا طواف کیا تھا، عمرہ کیا، حج کیا، ساری وہ نشاندہی کرے گا۔ تو وہ بھی تو ایک بے جان سا پتھر ہی ہے نا، لیکن وہ بھی ایک ایک کو پہچان لے گا وہاں پر پتھر۔ تو قصے میں یہ دیوار گرنا چاہ رہی تھی، لیکن خضر نے کیا کیا؟ فَأَقَامَهُ فَأَقَامَهُ، تو خضر نے سیدھا کھڑا کر دیا اس کو، یعنی دیوار کو ریکنسٹرکٹ کر کے اس کو ٹوٹ کر گرنے سے بچا لیا۔ اب یہ نظارہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، قالا، کہا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس محنت کے بدلے کچھ مزدوری ہی لے لیتے، دیوار کو بنانے کی اجرت لے لیتے ان گاؤں والوں سے، تو اس پیسے سے ہی صحیح ہم کچھ اپنے کھانے کا بندوبست کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے پہلے مجبور، مسکین، غریب لوگوں کی کشتی کو توڑ کر ان کے مال کا، روزی رزق کا نقصان کر دیا۔ دوسرے واقعے میں خضر نے ایک معصوم نابالغ بچے کو قتل کر دیا، جان کا نقصان کر دیا، اور ان دونوں انسیڈنٹس میں موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اپنے ڈس ایگریمنٹ کو ظاہر کیا۔ اس تیسرے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام اعتراض کے ساتھ مشورہ بھی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے ہی وعدے کی خلاف ورزی اس دفعہ کیوں کی؟ بے گناہ مجبور لوگوں کا خضر نے جان و مال کا نقصان کیا، لیکن جو لوگ اتنے سنگ دل تھے کہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، بے مروت اور قصوروار قسم کے لوگ، ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچایا خضر نے، ان پر ان کی بستی کی ایک دیوار کی تعمیر مفت میں کر کے ان پر احسان کر دیا۔ یہ بات جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی عقل میں نہیں سما رہی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ان کی سمجھ سے باہر تھی یہ ساری بات، یہ سارا معاملہ جو ہو رہا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر رہے تھے۔ اچھا، یہ جو یضیفو کا لفظ ہے نا، مہمانی کے بارے میں، اس سے متعلق چند باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، اور مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن میں کم از کم 3 بار ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ملتا ہے، اور اسلام میں مہمان نوازی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا میں نے؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی اس کی ہے دلیل؟ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایمان والے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، یعنی 3 دنوں تک مہمان کا حق ہوتا ہے، اور اس کے بعد میزبان جو کرے وہ صدقہ شمار ہوگا، نیکی میں اضافہ ہوگا اس کی۔ آیت نمبر 78 عربی، قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ ترجمہ اس کا، اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ قالا، اس نے کہا، کون؟ خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا فراق،
جدائی کی گھڑی آ گئی، ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی پڑ گئی، جدا ہونے کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری بار خود ہی کہہ دیا تھا نا کہ اگر میں تیسری بار انٹرپٹ کر دوں، کوئی سوال یا اعتراض کر دوں تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تو رخصت ہونے کا لمحہ آ پہنچا۔ سأنبئک، ان قریب میں بتا دوں گا آپ کو، بتأویلی، حقیقت ان کاموں کی حقیقت یا اصلیت ان کاموں کی حکمتیں جو میں نے کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، اس کی جو تم صبر نہیں کر سکے۔ خضر نے کہا جانے سے پہلے میں آپ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس رشد کو بتاتا چلوں گا جو آپ سمجھ نہ سکے، جو آپ سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ چلیں یہاں بہت زیادہ طویل ہو جائے گی یہ کلاس اگر میں اگلی آیتوں کو بھی اسی میں لوں، تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس قصے کی آخری آیات پڑھیں گے، اس میں ضرور شامل ہوں آپ سب۔ اسی آیت سے شروع کریں گے نیکسٹ کلاس، آیت 78 آنورڈز انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔